बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम सामीन गिरामी, अभी मैंने आपके सामने गुज़िश्ता बरनामे में एक ज़ाहिर हुसैन की फ़जीलत के सिलसिले में चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश किया था। उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद आपके सामने ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये दयार, जिसे दयार करबला कहा जाता है, यहाँ पर तन्हा इंसानों के अंदर यहाँ तक आने का जज्बा नहीं पाया जाता, बल्कि आसमान से बराबर फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। फ़रिश्ते इस दयार मुक़द्दस तक आने के बाद रवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में है कि आसमान से फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और फ़रिश्ते नाज़िल होने के बाद सबसे पहले खाने खुदा का तवाफ़ करते हैं और खाने खुदा का तवाफ़ करने के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाते हैं, जहाँ पर क़ब्र रसूल और क़ब्र मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का तवाफ़ करते हैं और उसके बाद इस दयार करबला तक तशरीफ़ लाते हैं और दयार करबला में आने के बाद क़ब्र सरकार सैयदुल शुहदा का तवाफ़ करते हैं। आदाब ज़ियारत के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी। आदाब ज़ियारत में इन बातों की तरफ इशारा किया गया है कि इंसान अगर क़ब्र हुसैन की ज़ियारत के वास्ते जा रहा है तो करबला मुअल्ला में दाखिल होने से पहले अपनी सवारी से पियादा हो, यानी सवारी से उतर जाए और उतरने के बाद फिर अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे क़ब्र हुसैन की जानिब आगे बढ़ाए। कहीं न कहीं से हमारे जिस्म से, हमारे बदन से, हमारे आज़ा व जवारे से इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम क़ब्र हुसैन के ज़ायर बनकर आए हैं। हम किसी तमाशे के वास्ते नहीं आए हैं, हम अपने वक्त को पास करने के वास्ते नहीं आए हैं। क्यों? इसलिए कि हम इमाम हुसैन की क़ब्र मुताहर के ज़ायर बनकर आए हैं। और यहाँ के अपने एक आदाब है। जो इंसान जहाँ कहीं भी किसी मुल्क का सफ़र करता है तो जो वहाँ के आदाब होते हैं उसका ख्याल रखा जाता है। लिहाजा अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुताहर की ज़ियारत के वास्ते आए हैं तो हमें आदाब ज़ियारत का लिहाज रखना पड़ेगा। जब कभी भी अपने मकान से, अपने होटल से इमाम हुसैन के रोज़े की जानिब रवाना होना चाहें, पहले हमें गुस्ल करना चाहिए, पहले हमें लिबास को पाकीज़ा करना चाहिए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कदमों से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और करबला में आने से पहले हर तरीक़े की लज़्ज़ात, हर तरीक़े का शौक़, हर तरीक़े के ज़ायक़े से हमें दूरी अख्तियार करना चाहिए। मैंने एक रवायत देखी है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, जहाँ पर इमाम सादिक़ फरमाते, मुझे पता चला है, मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोग मेरे जद की ज़ियारत के वास्ते जाते हैं तो अपने सामान में बजाय इसके कि कोई आम मामूली ग़िज़ा का अहतमाम किया जाए, बेहतरीन ग़िज़ाओं का अहतमाम करते हैं। इमाम सादिक़ फरमाते, मुझे बेहद सदमा है, मुझे बेहद अफसोस है कि अगर तुम्हारा बाप मर जाता है, तुम्हारी माँ मर जाती है, तुम्हारा हमसाए में किसी का इंतकाल हो जाता है तो जब उसके यहाँ ताज़ियत के वास्ते, पुरसे के वास्ते जाते हो तो गमगीन हो कर के जाते हो, कोशिश करते हो कि मामूली से ग़िज़ा इस्तेमाल कर ली जाए, मामूली से खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया जाए। लेकिन जब सरकार सैयदुल शुहदा मेरे जद की ज़ियारत के वास्ते आते हो तो तुम बेहतरीन ग़िज़ा को तलाश करते हो, बेहतरीन खाना ढूंढने लगते हो। मुझे ये बात हरगिज़ गवारा नहीं है। क्यों गवारा नहीं है? उसकी वजह इमाम सादिक़ फरमाते हैं कि तुम उस बारगाह में आ रहे हो जिसे 3 दिन का भूखा और प्यासा मारा गया, जो शहीद किया गया है, जिसको खाना और पानी का इंतज़ाम नहीं हो सका है, उसकी बारगाह में आ रहे हो और उसके बाद शिकम शेर हो करके आ रहे हो। ये तुम्हारे वास्ते मुनासिब नहीं है। और उसके बाद रवायात में है कि इस मकान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम फ़रिश्तों को भेजता है। कुछ फ़रिश्ते हैं जो रात की तारीकी के हो जाने के बाद शब के सन्नाटे में आसमान से नाजिल होते हैं और आसमान से नाजिल होने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ब्र मुताहर का तवाफ़ करते। एक ज़ायर
چاہے وہ دنیا کے کسی گوشہ و کنار سے اٹھ کر کے آیا ہے، ہندوستان، پاکستان، امریکہ، جاپان، چائنا، جہاں سے بھی آیا ہے، اس کو اگر کوئی شرف چاہیے، اسے اپنے مقدر پر اگر ناز کرنے کے واسطے کوئی سرمایہ اور کوئی دولت چاہیے، تو تنہا اتنا ہی ہمارے اور آپ کے واسطے کافی ہے کہ اگر ہم قبر امام حسین کا طواف کر رہے ہیں تو ظاہراً ہم اکیلے طواف کر رہے ہیں، ظاہراً ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہیں، مومنین کرام ہیں، خواتین ہیں، دیگر افراد ہیں جو طواف کر رہے ہیں، لیکن اگر باطن میں دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ ملائکہ بھی ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ ذوات مقدسہ بھی ہیں، لہذا ہمارے فخر و مباحات کے واسطے یہی کیا کم ہے، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں آسمان کے ملائکہ ہوتے ہیں، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں بندگان صالحین ہوتے ہیں جو قبر امام حسین کا طواف کرتے ہیں۔ اب ہمارے مقدر میں جب ہم کربلا معلیٰ تک آ گئے تو کربلا معلیٰ آنے کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے اور آپ کے پاس جو ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی علاقے میں آپ چلے جائیں، ہم یقیناً خطا کار ہیں، ہم یقیناً گنہگار ہیں، ہماری خطائیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہمارے اندر لغزشیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان خطاؤں کی معافی کا اگر کوئی ذریعہ اور کوئی سہارا ہے تو ان ذریعے اور سہاروں میں ایک جگہ ہے جہاں پروردگار عالم نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے واسطے، ہماری حاجتوں کو قبول کرنے کے واسطے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے واسطے اگر کسی جگہ کی نشاندہی کیا ہے تو اس جگہ کا نام ہے تحت گنبد سرکار سید الشہداء۔ معصومین نے فرمایا اگر تمہارے اندر کوئی اضطراب ہو، کوئی پریشانی ہو، تمہیں اپنے گناہوں کے بارے میں یقین ہے اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس گنبد کے نیچے آؤ اور آنے کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں سرکار سید الشہداء کا واسطہ دے کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، مناجات کرو، حاجتوں کو طلب کرو، اللہ تمہاری حاجتوں کو قبول کرنے والا دنیا میں کوئی جگہ آپ کو ایسی نہ ملے گی جہاں پر اللہ نے دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہو سوائے گنبد سرکار سید الشہداء یا اس کے بعد میدان عرفات۔ وہاں جائے انسان انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گفتگو میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے نوجوانوں میں اس بات کا خیال ہوتا کہ ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں، ہماری خطائیں معاف ہونے والی نہیں ہیں۔ گویا یہ بندہ اپنے مقدر کا فیصلہ خود کر لیتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم نے خطا کیا، صبح شام ہم گناہ و خطا کرتے رہتے ہیں، لہذا ہمارے گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ پروردگار آواز ہے، اے میرے بندے، بجائے اس کے کہ تم اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرو، آؤ ہماری بارگاہ میں آؤ، لو لگاؤ، ہم سے توبہ کرو، ہم سے استغفار کرو، اور ہم نے تو تم کو بتا دیا ہے کہ سرزمین گناہوں کے معاف کرنے کے واسطے ہے، خطاؤں کے معاف کرنے کے واسطے ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ کیا ضمانت ہے کہ یہاں پر ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہماری خطائیں معاف ہوں گی؟ اگر ہمیں کوئی ضمانت چاہیے تو اس سرزمین پر آنے کے بعد جناب حر کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جہاں اس دور کا سب سے بڑا خطا کار، سب سے بڑا گنہگار، جس نے اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، جسے شب عاشور اس بات کا احساس پیدا ہوا تھا کہ مجھ سے بڑا نہ کوئی خطا کار ہے، مجھ سے بڑا نہ کوئی گنہگار ہے، لیکن جب احساس ندامت دل میں پیدا ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی معاف کرنے والا ہے تو روئے زمین پر سوائے حسین ابن علی کے کوئی ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا حر چلا لشکر یزیدی کو چھوڑ کر کے اور حسین مظلوم کی بارگاہ میں آیا۔ لیکن عزیزوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کل جس طریقے سے حر فوج یزیدی کو چھوڑ کر کے حسین مظلوم کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے کو نادم بنا کر کے پیش کر رہا تھا اور حسین نے اس کی خطاؤں کو معاف
معاف کر کے گویا سند دیا تھا کہ ہماری بارگاہ میں اگر کوئی بھی خطا کار آئے گا تو ہم یقیناً اس کے خطاؤں اور اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ آج کا نوجوان، آج کا بچہ، آج کا بوڑھا اگر ہمارے اندر اس بات کا احساس پیدا ہے کہ ہم خطا کار ہیں تو آئے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے۔ جس طریقے سے کل حسین مظلوم نے جناب حر کو معاف کیا تھا، انشاءاللہ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ لیکن جس طریقے سے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان امام حسین کی قبر مطہر کی زیارت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں جنت کو لکھ دیتا ہے۔ ہم جب قبر امام حسین کی جانب قدم آگے بڑھاتے ہیں تو قدم تنہا آگے نہیں بڑھاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ چلے یا تیزی کے ساتھ چلے، ہم اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، ورنہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہمارا ہر قدم ہمارے نامہ اعمال میں حسنات کو لکھتا جا رہا ہے اور گناہوں کو محو کرتا جا رہا ہے، گناہوں کو مٹاتا جا رہا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان حسین کی معرفت کو اپنے دل میں جگہ دے، یہ خیال رہے ایک خادم ہے، ایک گنہگار ہے، ایک بندہ عاصی ہے جو اپنے مولا کی جانب آگے بڑھا رہا ہے، قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا تو یقیناً اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کرے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے اس زیارت کے واسطے آداب معین کیے ہیں، اور وہ آداب ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے بہت ساری روایات اور بہت ساری احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ کتاب کامل الزیارات میں جو روایات امام معصوم علیہ السلام سے جمع کی گئی ہیں، تقریباً اگر عدد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 560 روایتیں ہیں، جس میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کے سلسلے میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ ان روایات میں پایا جاتا ہے کہ جو انسان قبر حسین کی زیارت کرتا ہے، اب اس سے بڑا شرف ہمارے واسطے اور کیا ہوگا۔ ایک ظاہر ہم جیسے خطا کار اور ہم جیسے گنہگار انسان اگر قبر حسین کی زیارت کرتے ہیں تو پروردگار عالم ایک زائر قبر حسین کے پسینے سے فرشتوں کو عالم وجود میں لاتا ہے۔ کہاں فرشتہ اور کہاں ہم جیسے خطا کار اور گنہگار کہ جن کو دیکھنے کے بعد پروردگار ایک فرشتے کو عالم وجود میں لے آئے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اگر زیارت کے واسطے جا رہا ہے تو حسین اور اصحاب حسین کی معرفت کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اگر ہم نے اپنے دل میں جگہ دے کر کے قدم آگے بڑھایا ہے تو اس جگہ پر آنے کے بعد ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہماری حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ جب کسی انسان کو مایوسی ہو جائے کہ ہمارا مریض اب شفا یاب ہونے والا نہیں ہے، ہماری خطائیں اب معاف ہونے والے نہیں ہیں، تو انسان آئے زیر گنبد امام حسین۔ یہاں پر آنے کے بعد انسان آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے واسطے دعا کرے، اپنے مریضوں کے واسطے دعا کرے، اپنے والدین مرحومین کی مغفرت کے واسطے دعا کرے، اپنی تمام تر حاجتوں کو یہاں پر لا کر کے پیش کرے۔ انشاءاللہ پروردگار ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اس لیے کہ یہ وہ دیار ہے جہاں پر کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا گیا ہے۔ آؤ، ہم نے جب حر کو معاف کر دیا تو تم جیسے بندوں کو بہرحال معاف کرنے والے ہیں۔ خطائیں تمہاری ہیں، معافی ہماری ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں آخر کلام میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اس سفر زیارت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے اور ہمیں بار بار اس دیار محبت میں آنے کا شرف نصیب فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔